अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो क्या थी और उसमें कौन सी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें उन्होंने की हैं। फिर आपको बताएंगे कुछ अदालती मामलात से जुड़ी खबरें हैं। आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने ही हलके में लुट के रह गए हैं, ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताऊंगी। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या नया तरीका निकाला है पीटीआई के लीडरान ने ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ज़बरदस्ती के इंटरव्यूज़ के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली निकाली है, तो वो भी आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ज़रा बात शुरू कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से। उड़ी उड़ी सी रंगत और अजीब सी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे तो समझ में नहीं आई कि वन लाइनर क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या बताने के लिए आप आए थे। कुछ समझ नहीं लगी। सर कुछ नहीं था और पैर भी कुछ नहीं था, पता नहीं शुरू कहाँ से हुए ख़त्म कहाँ से हुए। बस ये एक दफ़ा फिर से ऐलान कर दिया कि जी नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, उनका प्लान फाइनल है। उसके अलावा तो जितने भी उनसे कुछ अच्छे सीरियस क्वेश्चन हुए, जैसे फाज शहबाज ने सवाल किया उसको उन्होंने वैसे ही हंसी में उड़ा दिया, और कुछ एक दो अच्छे सवालात हुए तो उनको भी उन्होंने इग्नोर करने की ही जो पॉलिसी थी उसको जारी रखा। लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे शदीद दुख हुआ, और दुख भी हुआ और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक्सपोज किया और एक बेहिसी का मुजाहरा किया, एक हट धर्मी का मुजाहरा किया, एक छोटेपन का मुजाहरा किया। इसलिए कि जब उनसे इमरान रियाज से मुतालिक बात की गई तो उन्होंने बहुत ही एक बुरी एक्टिंग करते हुए चेहरे पे एक्सप्रेशन लाए कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं कि इमरान रियाज मेरी हुकूमत के दौरान लापता हुए थे। अच्छा, तो अब वो वापस आ गए हैं, आप लोगों से मुझे पता चला है कि वापस आ गए। मतलब है कि इससे ज़्यादा शेमफुल बात आपके ख्याल में हो सकती है कि आपसे हर इंटरव्यू में मुख्तलिफ सहाफ़ी भी सवाल करते फिर रहे हों और एक बंदा लापता है, उसका केस चल रहा हो और वो आपका सबसे बड़ा नाक़िद है सहाफ़ी बरादरी का, और आप कह रहे हैं कि जी आपको पता ही नहीं है कि वो लापता था। अजीब तमाशा इस मुल्क का बनाया हुआ है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को ही नहीं पता कि इतना एक अहम मारूफ सहाफ़ी जो है वो गायब है। ऐसे इस लाइल्मी के ऊपर ही आपको जो है ना वो फारिग कर देना चाहिए था। लेकिन सबको मालूम है कि वो लाइल्म नहीं थे, वो अब लाइल्म बन रहे हैं। ऐसा है नहीं था, सब पता था, और कहाँ थे ये भी पता था, ये भी मैं आपको बता दूँ। नवाज शरीफ साहब ये हो या PMLN हो या मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं, हमेशा ही सहाफ़ियों के लिए कोई अच्छी नहीं रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिसके ऊपर लोग बहुत शोर मचाते थे और अच्छा करते थे, शोर मचाते थे। बिल्कुल किसी का भी दौर हो, अगर किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। और मुझे याद है कि मतीउल्लाह जान साहब उसमें जब सिर्फ 2-4 दिनों के लिए गायब हुए थे, चंद दिन के लिए गायब हुए थे, तो इतना शोर मचा और इमरान खान साहब ने उसमें खुद इंटरवीन किया और मतीउल्लाह जान साहब जो थे वो बाद में बाजियाब होकर घर भी आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद आज तक मतीउल्लाह जान साहब हों या दीगर उनके लाइक माइंडेड सहाफ़ी हों, वो आज तक इमरान खान को इस बात का कसूरवार भी ठहराते हैं और उनको माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है कि उनके दौर में जी ये हुआ था, या दूर की फेंटी लगी थी, या उनको इस तरह से हुआ था। नहीं लगनी चाहिए थी, मैं इसको ये नहीं कह रही कि लगनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसे आपने उस वज़ीर आज़म का मुहासबा किया था तो इस वज़ीर आज़म का मुहासबा किसने करना था। यहाँ के तो आपको इतना किसी को गुस्सा नहीं आया आके कि इनसे भी पूछते कि भाई आपको शर्म नहीं आती, आप ये बात कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था कि एक बंदा कहाँ था, हालांकि आप जानते हैं कि वो कहाँ था, और उसके बाद अब वो घर आ गया तो आपको पता ही नहीं है। वाह भाई वाह, इतनी आपकी बेइतनाई और बेरुखी पे कौन ना मर जाए, इतनी सादगी आप पे, इस पे कौन ना मर जाए। तो यानी अजीब ये इन्होंने तमाशा किया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ये इस किस्म का इनका एटीट्यूड है। ये लोग हैं बेहिस किस्म के और इनको दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा भी उन्होंने कारगिल का इशू खोल के बैठ गए। मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तो मैं कौन सा लड्डू खाता रहा हूँ, फिर वही पुराना राग रियासत बचानी थी, सियासत डुबो दी वगैरह वगैरह, तो वही कहानियाँ, खुशहाली आ जाएगी वगैरह वगैरह। इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ था नहीं, लेकिन इमरान रियाज के मामले पे मुझे मेरा ख्याल है कि ज़रूर बात करनी चाहिए थी। अब जो ये बात वो कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में आज के रोज़ एक मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की जमा कराई गई है जिसमें ये बताया गया है कि वो अभी भी दिल के मरीज़ हैं और उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर कयासराइयाँ कर रहे थे कि क्या दोबारा से नवाज शरीफ साहब ने वापसी का प्लान मौखर कर दिया है, इस वजह से ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, या इसका कोई और मकसद है, क्या बताना चाहा गया है। तो शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड इससे ये फ़ायदा भी कभी उठा लिया जाए अगर बिल्कुल वाकई मुलतवी करना पड़ जाए नवाज शरीफ साहब को अपना प्रोग्राम। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे कुछ कानूनी मामला लग रहा है। वो कानूनी मामला ये है
کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں نے بیل دے کے بھیجا تھا محترم نواز شریف صاحب کو، اور اب انہوں نے چونکہ واپس آنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حفاظتی ضمانت بھی لینی ہے، تو اب انہوں نے بیسکلی یہ شو کرنا ہے کہ وہ کورٹ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو اب اتنے سال بعد انہیں اچانک یاد آیا کہ وہ وہاں پر اپنی کمٹمنٹ کے مطابق رپورٹ بھی جمع کرا دیں اور لیٹسٹ جو اپنی ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اس رپورٹ میں بتا دیں. تو یہ اس لیے تردد ایک تو کیا گیا ہے. دوسرا، اسی ہیلتھ رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو حفاظتی ضمانت ہے آگے وہ دائر کی جائے گی کہ جناب انہیں ایئرپورٹ پہ گرفتار نہ کیا جائے. وہ تو ابھی بھی دل کے مریض ہیں اور دیکھیے ابھی بھی ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی اور پھر بھی وہ واپس آ رہے ہیں، عدالت کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تھوڑی مہلت دی جائے، وہ منڈے کو آ کے سرنڈر کر دیں گے. تو اس طرح کا یہ گراؤنڈ بنانے کے لیے ان کو کہ ایک تو یہ عدالتوں کو ذرا جی کہ ہم بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں اس لیے، اور ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے کہ ان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، حفاظتی ضمانت کے لیے، اس وجہ سے یہ پیشگی جو بندوبست ہے وہ زیادہ مجھے تو نظر آ رہا ہے. تو وی سی کے عدالتیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت سارے قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ انہیں یہ جو حفاظتی ضمانت ہے وہ نہیں گرانٹ کی جا سکتی، لیکن ہمارے ملک کی عدالتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، چاہے تو ان کو بالکل حفاظتی ضمانت دے سکتی ہیں. تو لیٹس سی کہ اس پہ کیا آتا ہے فیصلہ. اس کے علاوہ جو ایک خبر ہے جناب وہ یہ کہ جو خواجہ آصف صاحب ہے ان کے حلقے کا ایک دورہ کیا ہے جی این این کے پروگرام اینکر ہیں اکبر باجوہ صاحب. آپ نے ان کا ضرور پروگرام دیکھا ہوگا، فیس ٹو فیس کے نام سے جی این این پر 7 بجے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پروگرام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا دورہ کیا، عثمان ڈار ورسز خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا. اچھا، میں دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ بڑا بروقت انہوں نے یہ دورہ کیا کیونکہ ادھر ابھی عثمان ڈار صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے، ابھی تو اس کے ہی تاثرات اور اثرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس دوران وہ عوام کی رائے لینے پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا عثمان ڈار کے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑا ہے ان کے ووٹر سپورٹر کو. تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی آپ ویسے تو وہ پروگرام بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میری ان کے پروڈیوسر کے ساتھ بھی کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے لٹرلی، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوٹ اینڈ کوٹ کے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین کریں کہ ہمیں تو ڈھونڈنا پڑ رہا تھا کہ کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر بھی ہمیں مل جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پروگرام اتنا ون سائیڈڈ ہو رہا ہے کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہر کوئی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے، ہم تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ہم تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این کا بھی بول دے. تو کہہ رہے تھے مجھے تو یہ شک پڑا تھا کہ اتنا پی ٹی آئی والوں کا جب چلے گا اس پہ آن ایئر کانٹینٹ تو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں ہم نے جان بوجھ کر ایک اس طرح کا پروگرام کیا. تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو الٹا پریشانی ہو رہی تھی کہ کوئی بندہ ہمیں مل جائے جو پی ایم ایل این کا بھی نام لے لے تاکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پلانٹڈ پروگرام نہ لگے دوسرے پروگرامز کی طرح. یہ عالم ہے خواجہ آصف صاحب آپ کے حلقے کا. اور اب کی بار تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی فون بھی شاید کام نہ کر پائے آپ کو جتوانے کے لیے، کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 سے 85% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں، اور کسی کو اتنا سا زیرے برابر فرق نہیں پڑا کہ وہ عثمان ڈار چھوڑ گئے ہیں تو اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں عثمان ڈار کو چھوڑیں، ان کی والدہ کھڑی ہوں، ان کے بھائی کھڑے ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے جس کا ہمیں نام بھی نہ پتا ہو، ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. ایک آدمی نے یہ تک کہا کہ عمران خان کتا کھڑا کر دے، عمران خان کتا کھڑا کر دے، ہم اس کو ووٹ ڈالائیں گے. یہ لیول ہے. اور آپ لوگ کیا سوچتے پھر رہے ہیں؟ آپ کے کس کو مائنس کرنے کے چکر میں ہیں یہ اندازہ لگا لیں. خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا لیکن آپ لٹ چکے ہیں. آپ کی جو سیاست ہے یہاں پر، آپ کے حلقے میں ذرا جا کے دورہ کریں، ایک چھوٹی موٹی کارنر میٹنگ کریں، کوئی چھوٹی موٹا جلسہ کر کے کچھ ذرا کریں نا، آپ کو آئیڈیا ہو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو گھیراؤ والا واقعہ ہوا تھا اس سے کم آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس طرح لوگ غصے میں تھے، یہ پروڈیوسر مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ عالم ہے. تو جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سارا انٹرویو کر کے پی ٹی آئی کو وہاں کمزور کرنا ہے، تو ان کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ بن گیا ہے کہ وہاں کمزور ہونے کے بجائے وہ تو اور مضبوط ہو رہے ہیں. یہ ایک پلان کے تحت لگ رہا تھا کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آئیں ان کو زبردستی توڑوایا جائے، پارٹی چھڑوائی جائے، ان کو لڑنے نہ دیا جائے الیکشن. لیکن یہ بھی چال الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگ اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہیں کہ بندہ کون کھڑا ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بس ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، عمران خان کو دینا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کو کھڑا کرتا ہے کس کو نہیں کھڑا کرتا. تو یہ والا عالم ہے جی. اور اس کا اگر کسی کے پاس حل ہے تو بس یہی ہے کہ آپ پھر الیکشن نہ کروائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اتنی بڑی پیمانے پر دھاندلی بھی نہیں، دھاندلا بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا آپ ڈفرینس جو ہے وہ مینیج کر سکیں.
اس کے علاوہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ڈیمیج جو ہوا ہے، کیا ڈیمیج کیا ہونا ہے، اب ڈیمیج کنٹرول کے بھی لوگوں نے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں. کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پر حلف لیا اور یہ کہا کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، نہ ہمیں تشدد پر اکسایا، نہ کوئی ایسی پلاننگ کی گئی. لیکن پھر انہوں نے ساتھ میں ہی کہا کہ اگر کبھی آپ کے سامنے میں کوئی ایسا انٹرویو دیتے ہوئے یا کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میرا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ چلے جس میں کوئی اس طرح کا بیان دے رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ صرف میں مجبوری میں دے رہا ہوں، کوئی یقیناً کسی کے ہاتھ میری کمزوری لگی ہوئی ہے اس وجہ سے میں دے رہا ہوں، یا کوئی تشدد جو بھی اغوا کسی نے کر لیا ہے تو ظاہر گن پوائنٹ پہ کوئی بھی کچھ کروا لے. تو اب یہ جو ایک پیٹرن ہے اس کو باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت پی ٹی آئی جو ہے وہ فالو کرنے لگی ہے، کیونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی یہ آئی ہے ویڈیو، اور اس کے بعد پھر جناب عمر ایوب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان دنوں روپوش ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسی ہی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر، انہوں نے بھی حلفاً یہی الفاظ دہرائے ہیں. اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ابھی حال ہی میں فارغ ہوئے ہیں اسی طرح جیلوں عدالتوں کے چکر کاٹ کوٹ کے، آج کل تھوڑے خاموش ہیں، تھوڑے محتاط ہیں، لیکن یہ ویڈیو ان کی طرف سے بھی جاری ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں وہ بھی قرآن پاک اٹھا کر یہی حلفاً بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کبھی نہیں کیا، نہ کوئی 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی ہوئی، نہ کبھی انہوں نے ہمیں تشدد پر اکسایا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ آپ کو بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ جب ایک کوئی طریقہ اپناتے ہیں کسی کو گرانے کا، اس کو ذلیل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ خود دکھا رہے ہیں کہ الٹا ذلیل کون ہو رہا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے، یہ دیکھنے کی بات ہے، اور اس کا کوئی اثر یا تو ہو رہا ہو نا، 1.5-2 سال ہو چلے ہیں اب تو، ہر آپ لوگوں نے حربہ آزما لیا ہے، ہر تیر آزما لیا ہے، لیکن ابھی تک تو کسی اس میں کوئی چیز بھی عوام کو اس سے توڑ نہیں سکی ہے. تو اب مزید کیا رہ جاتا ہے یہ معلوم نہیں، آپ کے ترکش میں کتنے تیر ہیں، لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک جو آپ کا ترکش ہے سارا خالی ہو رہا ہے، لیکن اس نے کوئی کام کا تیر ابھی تک چلایا نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک فائر ہی ہوئی ہیں. اور آخر میں ذرا قاضی صاحب کی عدالت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دوں. جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بڑے ریمارکس دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. ان کو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتوں میں بڑے عجیب و غریب سے تحفظات ہیں کہ جی بلینکٹ امیونٹی کس طرح دی جا رہی ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی، بیسکلی پرویز الہی صاحب کا کیس تھا، لطیف کھوسہ صاحب دلائل دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جناب جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو کس طریقے سے اغوا کر کے بوری کی طرح نکالا گیا ان کے سامنے گاڑی میں سے، اور وکیل ہوں میں ان کا اور میں دیکھتا رہ گیا، اور یہ سارا وہ بیچارے ان کا درد بیان کر رہے ہیں، اور آگے سے جج صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ہائی کورٹس نے اتنی حفاظتی ضمانتیں دی کس طرح ہیں کہ کسی کیس میں بلینکٹ امیونٹی کیسے مل سکتی ہے، تو وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں. تو جج صاحب اگر اس طریقے سے تھوک کے حساب سے کیسز بن سکتے ہیں تو پھر اس طرح کی امیونٹی کیسے نہیں مل سکتی، پھر بیلز کیسے نہیں مل سکتی. اب یعنی آپ اس بات کے اوپر متفکر ہونے کے بجائے کہ جب عدالت ضمانت دے رہی ہے تو اس کو اریسٹ کیوں دوبارہ کیا جا رہا ہے، آپ اس بات پہ متفکر ہو رہے ہیں کہ عدالت ضمانت ہی کیوں دے رہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو چند دن پہلے تک یہ واویلا کرتے نظر آ رہے تھے کہ جی ہائی کورٹ کے اختیارات میں سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے. جو الیکشن والا کیس تھا وہ تو ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا، تو سوا موٹو کیوں لے لیا عمر عطا بندیال صاحب نے؟ سب کے پیٹ میں درد ہوا تھا کہ جی یہ ہائی کورٹ کے اوپر آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، لوور کورٹس کے اوپر آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو اب سپریم کورٹ کا ایک جج اگر اس طرح کا دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ، تو کیا یہ لاہور ہائی کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا کسی بھی ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف نہیں ہے؟ کیا آپ نے ان کو ایک ڈائریکشن نہیں دی؟ کیا آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ تو یہ ایک بالکل یعنی عجیب و غریب معاملہ نظر آتا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں کتنا سلیکٹیو قسم کا پرنسپل ہے. ہم یہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لبرلزم کی بات کرتے ہیں، تو وہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ صرف یہی بات ہے کہ جو میری بات کر رہا ہے، جو میرے ہم خیال ہے، اس کے لیے یہ اصول لاگو ہوتے ہیں، جو اس کے علاوہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر یہ اصول لاگو نہیں ہوتے. پھر اس کے ساتھ وہی کرو جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ساری بات ہے. جمہوریت بھی ان کی یہی ہے، اور ان کی آزادی صحافت بھی یہی ہے، انسانی حقوق بھی ان کے یہی ہیں کہ جو ہماری بات کرو، ہم خیال جو ہو وہ بات کرو. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کل بھی اگر غلط تھا تو آج بھی غلط ہے، پھر یہ بات کریں نا اب آپ. تو اب بہت سارے آپ کو اس پہ بغلے میں جاتے نظر آئیں گے کہ جی اب ٹھیک جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بی ٹی آئی والوں کے ساتھ. تو یہ بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو سپریم کورٹس ہیں وہ کب ایکشنز لیتی ہیں.
ابھی فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کوئی انسانی حقوق کے اوپر آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوں یا کسی قسم کا انہوں نے کوئی حوصلہ افزا کام کیا ہو اس کے اوپر. تو لیٹ سی وہ کب کریں. لیکن آج آپ سے اتنی ہی ملاقات, اگلی ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.